अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो है थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। मेरे दोस्त हैं खालिद भाई, काफ़ी टाइम से ये आए हुए हैं इधर इटली से। इनका यूरोप के अंदर आलमोस्ट 25-30 साल का जो है वो एक्सपीरियंस है। तो जो लास्ट 10 से 15 साल जो हैं इन्होंने इटली में गुजारे हैं। तो कुछ एक दो वीडियोस में देख रहा था, उसमें जो इटली का पता चला है कि काफ़ी वीज़े इन्होंने इशू किए हैं पाकिस्तानियों के लिए, जॉब्स के लिए। तो आज बस वैसे ही इरादा बन गया, ये आए हुए थे खालिद भाई, तो मैंने कहा यार इस तरह करते हैं, आज का व्लॉग भी यही बनाते हैं, लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगी, इसको प्रोसेस कैसे करना है, क्या हम खुद इसको ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। और सेकंड ये है कि वहाँ जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कि सुना यही है कि इजीली जॉब्स वहाँ मिल जाती हैं, एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी जॉब्स वहाँ पे होती हैं। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है इनसे लेते हैं, मे बी किसी को ये जो है इंफॉर्मेशन से किसी के काम आ जाए। तो आज का व्लॉग जो है फुल इंफॉर्मेटिव है और इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन से भरपूर है व्लॉग, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। जी खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हैं आप? अच्छा, इस तरह का आज का व्लॉग हमने आपके से ही लेने, आप आज के आप शो स्टॉपर हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। आज की शो स्टॉपर आप हैं। आपने हमें बताना है कि इटली का टोटल प्रोसेस, उसका वेदर कैसा है, आप जा कैसे सकते हैं, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, वहाँ के एडवांटेज क्या हैं, वहाँ के डिसएडवांटेज क्या हैं, उसका लैंग्वेज का क्या सीन होता है वहाँ का। सेकंड ये है कि पाकिस्तानियों का, वहाँ का इटालियन का पाकिस्तानियों से बिहेवियर कैसा होता है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने जो 10-15 साल का आपका एक्सपीरियंस है वो आपने शेयर करना है। और दूसरा आपने ये भी बताना है कि इटली बेस्ट है या जर्मनी बेस्ट है या इंग्लैंड बेस्ट है। इंग्लैंड का तो आलमोस्ट सबको पता है कि अभी प्रोसीजर्स उसके बड़े टफ कर दिए हैं उन्होंने। तो आया कि ये जिस तरह की रोज़ वीडियोस टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी आती रहती हैं, बहुत स्ट्रिक्ट। हाँ ठीक है। आपका आप मुझे बेसिक से स्टार्ट करें सबसे पहले कि प्रोसेस क्या है इसका, क्या आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते, वहाँ क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले ये बताएं कि आप इटली में जाते तो हैं, अगर आप वहाँ चले जाते हैं तो देन वहाँ आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। सबसे पहले तो ये हो ना कि अप्लाई तो बंदा तब करे जब वहाँ जाके कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, आपकी रिहाइश का क्या सीन है, आपका खाने पीने का क्या हिसाब है, वो सारा ज़रा डिटेल बताएं। सही है। अच्छा, हाँ, जहाँ तक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, देखें आप इटालियन गवर्नमेंट जो है ना वो सीजनल लेबर वीज़ाज़ जो है ना वो अलाउ करती है। नॉन ईयू जो कंट्रीज़ हैं, नॉन ईयू वर्कर्स जो हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, या बांग्लादेश है, और जो ईयू में नहीं है, ठीक है। ईयू मतलब? ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। अच्छा, मतलब जो यूरोपीय यूनियन के अंदर नहीं आते वो कंट्रीज। हाँ, वो कंट्री जो मतलब कि नॉन ईयू है, जो हमारे मुल्क हैं, थर्ड वर्ल्ड के ज़्यादातर, ठीक है। तो इनके लिए वो इशू करते हैं लेबर वीज़ाज़, ठीक है। मतलब एक सेट क्वांटिटी जो भी है वो गवर्नमेंट जो है वो एक एसेस करती है कि भाई इतनी वर्कर ज़रूरत है, ठीक है, ठीक है। ऑलमोस्ट। तो फिर वो जो मतलब ये जो वीज़े होते हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं? हाँ, मतलब गवर्नमेंट जो है ना वो ज़ाहिर उसकी रिकमेंडेशन से होती है चीज़ें। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो जो आपका एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉयर भी जो है ना वो रिक्वायरमेंट अपनी गवर्नमेंट को देते हैं। अच्छा। हमें नेक्स्ट ईयर हमने ये काम करना है। ज़रूरी नहीं है कि एक एम्प्लॉयर जो है वो एक ही काम कर रहा हो, ठीक है, या उसका एक ही खेत हो, एक ही फील्ड हो, एक ही बाग हो, ठीक है। मल्टीपल वो उनके होते हैं, मतलब लेकिन ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड होती हैं। एग्रीकल्चर में है ज़्यादातर, मतलब जो माठे लोग हैं ना हमारे, जिनको ज़ुबान भी इतनी नहीं आती, ठीक है, और कोई हुनर भी नहीं है, स्किल भी नहीं है, तो वो फिर जाकर एग्रीकल्चर में सबसे पहले करेंगे। अच्छा, मतलब ये है कि एग्रीकल्चर की आपको जॉब इजीली मिल जाती है, वो मिल जाती है, उसमें आइलेट्स वगैरह ये चीज़ें ज़रूरत नहीं, आइलेट्स तो स्किल्ड जॉब के लिए ना। अच्छा। वो भी जो आपका रिस्पेक्टिव जॉब होगा, अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो तब जो वाइट कलर जॉब जिसको बोलते हैं। हाँ, जाहिर है वो तो उस हिसाब से है ना। और आइलेट्स वो तो यूके के लिए है ना, वो इसके लिए तो जरूरी नहीं है ख़ास। ठीक है। अच्छा, नहीं, बात करते हैं अब कि जो एक जनरल बात करते हैं कि कौन सा मुल्क बेहतर है, ठीक है। हर एक अपनी पॉइंट ऑफ व्यू हर एक का होता है। अब मैं भी इंग्लैंड रहा हूँ बहुत अरसा, तो 6-7 साल रहा हूँ।
تو جو آج کل کی پوزیشن ہے ٹھیک ہے جو مجھے پتہ ہے مطلب جو دوست آتے ہیں ان سے باتیں ہوتی رہتی ہیں پتہ لگتا رہتا ہے اور آپ کو خود بھی انفارمیشن ملتی رہتی ہے ٹھیک ہے ان لوگوں سے جو بھی وہاں موجود ہیں جو واپس آئے ہیں ٹھیک ہے تو انگلینڈ ہیز بیکم اے ویری اسٹرکٹ کنٹری ٹھیک ہے نا ایون فار اسٹوڈنٹس ایز ویل ٹھیک ہے نہ صرف یہ کہ آپ اسکلڈ ورکر ہیں تو اس ٹھیک ہے ایک ویزے پہ گئے ہیں ادھر ورک پرمٹ پہ اگر آپ اسٹوڈنٹ گئے ہیں تو دین یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ورک ایٹ آل کیونکہ خود ہمارا ایک بہت قریبی ایک بچہ ہے وہ گیا ہے وہاں پر اور اچھے بھلے پیسے انہوں نے بھرے ہیں اور وہاں پر جا کر اسے کام تو الاؤ نہیں تھا اور وہ مطلب اسٹرکٹ کنڈیشن اتنی ہے اگر آپ پکڑے گئے کام کرنے کے بہت بڑے جرمانے بھی آپ کو ہوتے ہیں اور ان دا ورسٹ کیس دے کین رپورٹ یو ایز ویل. اچھا مطلب یہ اسٹوڈنٹ کے لیے ہاں اگر آپ پکڑے گئے ہیں تو مطلب ایک جرمانہ مالک کو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو وہ جرمانہ تو نہیں کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ امپلائر تو وہ ہے آپ لیکن یہ کہ آپ کو ڈپورٹ کر آپ کو مطلب ان دا ورسٹ کیس میں بھی پاسبل ہے ہو سکتا ہے وہ کیونکہ اگر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈپلوما لیول جو ہوتا ہے نا اس میں آپ کو الاؤ ہی نہیں کرتے بھائی آپ جو ہے نا جاب کریں ہاں آپ ڈگری لیول پہ ہیں دین آل اوور دا ورلڈ جیسے 20 آورس پر ویک تو اس میں یہ ہے پھر چل جاتا ہے اگر آپ کو ایک دفعہ اجازت ہو نا کہ 20 گھنٹے آپ کام کر سکتے ہیں پھر امپلائر یہ کرتا ہے کہ 20 گھنٹے آپ کو شو کرتا ہے پیپر پہ اور باقی جو ہے وہ کیش ان ہینڈ آپ کو دے دیتا ہے ٹھیک ہے وہ چل جاتا ہے کام ٹھیک ہے لیکن اٹلی کا بتائیں بیسک اٹلی اور جرمنی کا آگے بڑھتے ہیں نا جی 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 تو اچھا اس میں اب جرمنی جو ہے نا انگلینڈ کے بعد مطلب موسٹ ڈیولپ کنٹری جو ہے نا بلکہ میں تو کسی چند صورتوں میں یہ کہ انگلینڈ سے بھی زیادہ اچھا جرمن جو ہے نا وہ ڈیولپ کنٹری اور ادھر اس کی جو ہے نا انوائرمنٹ بہت اچھی ہے انگلینڈ کا تو اس طرح سے ہے نا انگلینڈ کے تو فیملیز گئے ہوئے ہیں وہاں پر آپ کو لینگویج بیریئر اس طرح سے کمیونیکیشن لوگوں کے ساتھ آپ کو پرابلم نہیں ہے آپ کو مطلب کہیں بھی جانا ہے کوئی بھی کام کرنا ہے کوئی شاپنگ کرنی ہے کسی ہر قسم کا بزنس پاکستانیوں نے اور ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں اچھا اگر آپ کو کہیں بھی مسئلہ ہو تو آپ کو بندے مل جائیں گے اردو بولنے والے بھی ہندی بولنے والے پنجابی سارے ایون بنگلہ دیشی وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں آپ کو جابس کے لیے یا باقی نہیں سپورٹ تو آپ کو کوئی بہت آپ کا قریبی دوست کوئی ہوگا رشتے دار بھی شاید نہ کرے اور زیادہ تر میں آپ کو ایک بات کروں کہ ایکسپیرینس لوگوں کے ہوئے ہیں نا بہت سارے رشتے داروں کے پاس لوگ نہیں جاتے اچھا دوستوں کے پاس جاتے ہیں رشتے داروں کے پاس نہیں جاتے ٹھیک ہے دوستوں کے پاس چل جاتے ہیں دوست سنبھال لیتے ہیں اور ویسے دیکھا جائے تو ادھر ہے بھی پرابلم کہ اتنی جگہ ہوتی نہیں ہے ان کے پاس وہ ہوتا ہے آپ کو کرائے پہ زیادہ تر لوگ رہتے ہیں بہت کم جگہ ہوتی ہیں تو مطلب جو آپ کا بیسک یہ ہے کہ جو آپ جو ہمارے ویوز دیکھ رہے ہیں ان کے لیے سب سے پہلے تو یہ لیسن ہے کہ یو کے جو ہے وہ آپ ذہن سے نکال دیں جو کنڈیشن بتا رہے ہیں آپ اس سے بہتر جو ہے آپ کو جرمنی اور اٹلی ہے وہ اب کیوں بہتر ہے وہ یہ بتا رہے ہیں نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ ڈگری لیول پہ جاتے ہیں نا ٹھیک ہے تو دین یو آر الاؤڈ ٹو ورک 20 آورس اے ویک کوئی ہاں اگر آپ کو آپ نے صرف پڑھنا ہے اتنا آپ کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہے مطلب قلعہ تکڑا ہے اگر سنا تو پھر یہ کہ پیسہ چنگا ہے پھر آپ عیاشی کریں گھومیں پھریں ساتھ پڑھیں تو ٹھیک ہے ہاں لیکن یہ ہے کہ ہم ایوریج لوگ ہیں تو ہم نے جو خرچہ مطلب جو مڈل کلاس ہے وہ نہیں چل سکتا ظاہر ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے تو اب سیکنڈلی اب جرمنی کی بات کر رہے ہیں جرمنی میں جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں اس میں کافی اپرچونیٹیز ہیں اور پے بھی اچھی ہے اس کی جرمنی کی پے بھی اچھی ہے اور اپرچونیٹیز بھی کافی ہیں ادھر لیکن یہ ہے کہ اگر آپ 60-70% مارکس آپ کے ہیں مطلب وہاں بھی جو کینیڈین کا ایک فارمیٹ بنا ہوا ہے اس طرح جرمنی بھی بنا ہوا ہے نہیں جرمنی میں وہ چیز نہیں جیسے کہنے کا جرمنی میں یہ ایجوکیشن یورپ میں فری ہے اچھا یورپ میں ایجوکیشن اصل میں فری ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ کہ آپ لیکن آپ کو یہاں سے فری نہیں ہوگی آپ کو پہلے پیمنٹ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے آپ پے کریں گے اور اگر آپ اف یو آر ایلیجیبل اف یو ہیو گاٹ اباؤٹ 60-70 اور پلس مارکس دین یو کین اپلائی فار اسکالرشپ ٹھیک ہے
اور اسکالرشپ ڈفرینٹ جو 60-70% ہے آپ کے بیچلرز میں یا FSC ان میں ہونے چاہیے. ہاں ان میں جس آپ ڈگری میں جا رہے ہیں, فیلڈ میں جا رہے ہیں یا آپ جدھر آپ جا رہے ہیں, جس میں ایڈمیشن مطلب آسکنگ جو ایڈمیشن آپ نے لینا ہے اس میں آپ کے 60 to 70 اور یا پلس ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہر یونیورسٹی کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے. تو آپ کو اسکالرشپ ملتی ہیں. وہ ادارے ہیں کچھ وہ بھی دیتے ہیں اور یونیورسٹیز خود بھی دیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ اگر ایکسٹرا آرڈینری انٹیلیجنٹ ہیں, آپ کے پروفیشنل ہیں کسی فیلڈ میں, تو دین مے بی یو کین گیٹ اباؤٹ 80 to 90%. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی لڑکا ہے جس میں ابھی ینگ لوگ ہیں, جو ابھی ینگ لوگ ہیں جو ابھی FSC سے فری ہوئے ہیں وہ بیچلر کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ جو بیچلر سے فری ہوئے ہیں وہ ماسٹر کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو ان کے لیے ایزی ہے. وہ جسٹ اس کا جو ان کا کرائٹیریا ہے اس کو پڑھیں, دیکھیں یونیورسٹیز کا, پھر اس کو اپلائی کریں, دین وہ ایزیلی مطلب پاسبلٹی بن سکتی ہے. آپ کسی ایجنٹ کے تھرو نہیں پھنس سکتے, مطلب آپ خود کریں تو وہ کر سکتے ہیں. بالکل ہاں ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر آپ کو تھوڑی سی نو ہاؤ ہے نا, آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے تھوڑا بہت اپنی مطلب فنگرز چلا سکتے ہیں. آج کل تو آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل سوشل میڈیا کا ہر بچے کو پتہ ہے ملتی ہے. اور یہ کہ ماسٹرز لیول پہ اسپیشلی یو کین ڈو یور کورس ان انگلش. ٹھیک ہے. ماسٹرز لیول پہ انگلش کے کورسز ہیں, آپ ماسٹرز انگلش میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جرمن زبان میں کر سکتے ہیں. تو بہت سارے ایسے فیلڈ ہیں جس میں آپ ماسٹرز انگلش میں بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کو پہلے پے کرنا پڑے گا, یہاں پر آپ کو اپنی شو کرنی پڑے گی وہی فائنینشیل جو پوزیشن ہے. فائنینشیل پوزیشن یہی ہوگی کہ آپ مطلب اتنا ہو کہ وہ جو فیسز ہیں آپ دے سکیں, وہاں جو آپ رہیں گے کھائیں پیئیں گے وہ چیز آپ افورڈ کر سکیں. صرف آپ نے یہ شو کرنا ہوتا ہے. بٹ دین وین یو آر دیئر, پھر آپ اپلائی کرتے ہیں اسکالرشپ کے لیے وہاں پہ پہنچ کے. اچھا. ٹھیک ہے. اپنے مارکس جو آپ کے جو آپ نے لیے ہوئے ہیں یا اسکل جو آپ کے پاس ہیں جس لیول پہ ہیں, تو آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. تو دین یونیورسٹی ول اسیس, ٹھیک ہے, کہ آپ کو کتنے پرسنٹ وہ آپ کو اسکالرشپ دیں گے. مے بی 80%, 50% میں بھی. لاجنگ آپ کی ہو, فیس آپ نے دینی ہے, فیس وہ کر دیں, لاجنگ آپ کی ہو, تو پاسبل ہے. تو جرمنی میں یہ ہے کہ اپرچونیٹیز جرمنی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ایجوکیشن کے اوپر ہیں. اور ورک کا کیا ہے؟ کام بھی بڑا ہے, ادھر پیسے بھی اچھے ہیں. جرمنی میں پیسے بھی اچھے ہیں. نہیں, کام کے لیے کہ جو ورک ویزے ملتے ہیں وہ بھی ان کی ویب سائٹس بھی ہیں, ان کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. نہیں اس کا مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ آپ یہاں سے آپ لائک ہاں اسکلڈ جو ورکر ہے, اسکلڈ اگر آپ ہیں تو آپ ظاہر ہے کوئی بھی ادھر فیکٹری ہے یا کوئی فرم ہے تو وہاں سے آپ کرنے کا یہ ہے نا. نہیں مطلب وہاں سے آپ کو انویٹیشن جب آئے گا نا. نہیں انویٹیشن کے لیے دیکھیں, اب ایک الیکٹریشین ہے, پلمبر ہے, سارا مطلب یہ لوکل لوگ ہیں بہت سے اس طرح. تو مطلب اب ہم ادھر جگہ جگہ آپ کو پلمبر مل جائے گا, الیکٹریشین مل جائے گا, گاڑیوں کے مکینک مل جائیں گے, بہت سی فیلڈز ہیں نا ایسی. تو ان کے لیے کیا کس طرح مطلب وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اب آپ اپلائی, آپ سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ آپ جو اس کی ایمبیسی کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ انہوں نے یہ انفارمیشن دی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. مطلب آپ امبیسی کی جو ویب سائٹ ہے, جرمن امبیسی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, وہاں جو ویزے آئے ہوں گے آپ اس پہ اپلائی کر دیں. ویزے نہیں ہوں گے وہاں پر وہ آپ کو ایک جنرل انفارمیشن ہوگی کہ اگر آپ اسکلڈ امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پروسیجر وہاں پہ ہوگا. ٹھیک ہے. یا کنٹیکٹ ہوں گے وہاں پر کہ آپ ادھر رابطہ کریں, یا یہ جو ویب سائٹ ہے یہاں پہ اپلائی کریں, تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ویسے بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایکسٹرا آرڈنری کسی فیلڈ میں ہیں تو جو فرمز ہیں آپ آن لائن چیک کر لیں, تو وہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے نا کہ اب آپ کو لینگویج جو ہے نا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ لینگویج پھر ہر جگہ پہ آپ کو سپورٹ کرے گی اگر آپ کے پاس ہے تو سب سے بہتر میں ایک مشورہ دوں گا ان لوگوں کو جو ابھی کچھ پڑھ رہے ہیں FSC میں, BSc میں, ان کا فیوچر کا ارادہ ہے کہ ہم نے وہاں بھی جا کے ایجوکیشن کرنی ہے, یا اگر آپ نے یہاں پر کوئی اسپیشلائزڈ فیلڈ میں اگر آپ گئے ہیں, کوئی اسکل سیکھی ہے, تو اسکل کے ساتھ ساتھ آپ لینگویج کیوں نہیں سیکھ لیتے؟
آپ اسلام آباد میں اٹالین لینگویج ہے, چائنیز ہے, مطلب یو نیم اٹ. اب یہاں سے اگر آپ سیکھ کے جائیں گے نا, یو گیٹ 50% چانس آپ جو ہے نا جاب مارکیٹ کے لیے, اچھا جاب مارکیٹ کے لیے 50% آپ کے چانس آپ یہاں سے لے کے جائیں گے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن آج کل تو دیکھیں اگر کوئی سیکھنا چاہے چیٹ جی وہ تو پی, ہے, اے آئی جو ہے, سب کچھ جمنی ہے, آپ کو ایک وہ ہے, بٹ چیز یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ ود دیٹ. آن لائن یہ ہے نا بندہ لیزی ہو جاتا ہے. میں خود کئی دفعہ, اب میں رہا ہوں 12-14 سال کا, مجھے شوق نہیں اٹالین سیکھنے کا, میں نے پرواہ ہی نہیں کی, میں انگلش سے کام چلا لیتا ادھر ادھر کر کے بس. باقی تھوڑی بہت تو اتنی آ ہی گئی ہے کہ چلو تھوڑی بہت کمیونیکیشن میں کر لیتے ہیں. لیکن دا بیسٹ از کہ آپ جہاں بھی جائیں بھی اس کی لینگویج سیکھ کے جائیں. 50% آپ کے جو یو آر مور لائکلی ٹو بی ہائرڈ دین پرسن ہو ڈزنٹ نو لینگویج ویل, ٹھیک ہے. اچھا یہ تو اب آ گیا جی, انگلینڈ کا بھی آپ نے بتا دیا, جرمنی کا بھی بتا گیا, اور ماشاءاللہ بڑی ڈیٹیل سے بتایا. ہوپ فلی جو دیکھنا چاہ رہا ہے اس کو کافی اس کی انفارمیشن مل جائے گی جو ہمیں دیکھے گا اس ویڈیوز کو. اور اب سیکنڈ جو اٹلی ہے, جو آپ کا ریسنٹلی آپ نے جہاں 10 سے 15 سال گزارے ہیں, ان کی آپ نے جو ہے نا اٹلی کی پوری ڈیٹیل دینی ہے, جس میں ویدر کیا ہے, یہاں پہ پروڈیوس کیا ہے. دوسرا کہ جو اٹالین لوگ ہیں وہ ہم ایشینز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اسلامی فوبیا بھی وہ بھی ایک ایشو ہے آج کل پورے ایک یونیورس میں, پوری دنیا کے اندر ہے. بٹ دیٹ ڈیپینڈ آن دا ایریا ایز ویل, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اور دوسرا آپ نے جو مین ہے, پھر اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ اٹلی کا پروسیجر کیا ہے, آپ کیسے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. پہلے وہاں کے انوائرمنٹ وغیرہ, ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج جو بھی ہیں وہ ذرا ڈیٹیل دیں, جو آپ کا جو 10-15 سال کا ایکسپیرینس گزرا ہے اس کے اکارڈنگ. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اب اٹلی میں یہ ہے کہ اٹلی ایک واحد ملک ہے میری نظر میں پورے یورپ میں, ٹھیک ہے, کہ جو آپ کو نکالتا نہیں ہے وہاں سے. اچھا, کسی ملک میں آپ اوورسٹے ہو جائیں, ٹھیک ہے, کوئی اور مسئلہ ہو جائے تو ڈپورٹ نہیں کرے گا, وہ ڈپورٹ کرتے ہیں آپ کو. اٹلی آپ انلیگل انٹری کرتے ہیں ان کیس, وہ آپ کو ڈپورٹ نہیں کرے گا. اچھا, وہ جو ڈنکی وغیرہ لگا کے جاتے ہیں اس لیے وہ اٹلی جاتے ہیں. اٹلی جاتے ہیں سب سے پہلے لوگ, اٹلی کیوں جاتے ہیں کہ اٹلی سے پیپر مل جاتے ہیں آپ کو. اچھا اچھا اچھا, وہ سب سے پہلے 6 مہینے کے آپ کو دیتے ہیں, سجورنو سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سجورنو, پرمیسو دی سجورنو, مطلب رہنے کا اجازت نامہ. پرمیسو کہتے ہیں اجازت, پرمیشن ہے نا, پرمیشن. ٹھیک ہے. اور سجورنو کہتے ہیں جو رہائش جو ہے, رہنے کا اجازت نامہ 6 مہینے کا پہلے آپ کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے, شروع میں. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے پھر آپ کو پہلے اپلائی کرنا پڑتا ہے ادھر کستورا میں. اب وہاں پر اٹلی میں یہ ہے نا کہ اگر آپ جب ڈنکی لگا کے لوگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر ان کو پولیس جو ہے وہ ان کے پکڑتی ہے, اگر پکڑ لیتی ہے تو وہ کیا کرے گا, وہ آپ کو جیل میں نہیں لے کے جائیں گے نا. اچھا, وہ آپ کو کہیں گے بھائی آپ کے پاس پیپر ہے, کوئی مطلب کوئی اسائلم کیا ہوا ہے, کوئی چیز ہے نہیں ہے. پھر آپ کو وہ کہیں گے ہاں جی کدھر رہتے ہو آپ, کہاں پہ. وہ آپ کو قریب ترین جو کستورا اسے کہتے ہیں, کستورا کہتے ہیں مطلب یہ پولیس کا ہی ایک ادارہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پر آپ اپلائی کرتے ہو اس کے لیے اسائلم کے لیے. تو آپ جاتے ہو, ایک بندہ ہے جس کے وہ پیسے ہی نہیں ہیں, وہ بیچارہ ادھر آیا سارا کچھ, وہ پھر وہ گورنمنٹ اس کا یہ نا سب سے پہلے تو آپ نے اپلائی کرنا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, اس کے لیے کہ میں جو ادھر آیا ہوں تو مطلب اگر آپ ان کیس پکڑے گئے تو پھر آپ ان کو بتائیں گے کہ بھائی میں تو بھاگ کے آیا ہوں, میرے اوپر کوئی ایشوز تھے, کوئی بھی کہانی ڈال کے. وہ بات کی بات ہے. اچھا, وہ لمبی اسے کہتے ہیں کمیشن, وہ بعد میں ہوتا ہے لیٹر آن. آپ نے ایک جنرل سا ایک چھوٹی سی ایک اسٹوری, ہاں جی میں ادھر سے آیا ہوں پاکستان میں, میرے ساتھ ایک مسئلہ تھا تو میں وہاں سے مختلف ملکوں سے ہوتا ہوا اس طرح سے آیا, ٹھیک ہے. تو ایک جنرل آپ نے چھوٹی سی بات, وہ آپ کو ایک چھوٹا سا پیپر دیں گے, ٹھیک ہے بھائی آپ جو ہے نا, بلکہ آپ کو اپوائنٹمنٹ دیں گے, آپ اپوائنٹمنٹ دیں گے. اپوائنٹمنٹ میں آپ جاؤ گے تو وہ اپنی اسٹوری چھوٹی موٹی بتاؤ گے آپ, تو پھر اس کے بعد آپ یہ ایک ہی دن میں ہو جاتا ہے, اسی ٹائم ہی ہو جاتا ہے یہ نہیں. اپوائنٹمنٹ وہ جب آپ کو اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں وہ ہو سکتا ہے ہفتے کے بعد دیں, 2 ہفتے کے بعد, مہینے کے بعد. پھر اس وقت آپ کو پھر وہ فری کر دیتے ہیں کہ آپ جائیں, یا آپ کو وہ روکتے نہیں ہیں کہ آپ جو ہے آپ رکیں یہاں پر یا آپ کو جیل میں ڈالیں نا. اچھا, پھر ایسے ادارے ہیں جیسے ریڈ کراس ہے, ٹھیک ہے, اس طرح اور بھی کچھ ہیں. اچھا, ریڈ کراس تو یہ پاکستان میں بھی ان کی تو وہ چلتی ہے نا برانچ وغیرہ. ہاں, لیکن وہاں پر وہ ریڈ کراس نہیں اسے کہتے, اسے کہتے ہیں ریڈ کو روسو,
अच्छा, रोस्टो मुझे नाम भूल गया पूरा। तो वो रेड क्रॉस ही असल में, वो इटाली में उसे कहते हैं, जो उसका नाम है। तो वो उनका दफ्तर है, वहाँ पर आप जाते हैं, आपके तो मेरे पास रिहाइश नहीं है, खाने पीने की भी कुछ नहीं है, तो अगर उनके पास जगह होगी तो वो, हाँ, वो आपको उसी वक्त कहेंगे ठीक है भाई आप जो है ना फलाने कैंप चले जाओ, आपको भेज देंगे उधर। ठीक है। नहीं है तो फिर आपको कहेंगे वेट करो, फिर आप जाते हो मल्टीपल टाइम्स बाद तक, क्योंकि हमारे लोग होता है आपको बहुत ज़्यादा तादाद में जब होते हैं तो फिर वो टाइम तो लगता है। तो और उधर इस तरह से रेड क्रॉस के अलावा कुछ और भी ऐसे इदारे हैं जो आपको रिहाइश देते हैं, ठीक है। और ऐसे भी हैं जगह कि आपने रात के लिए आपको वो रिहाइश देते हैं, रात आप रहोगे, रात का खाना खाओगे और सवेरे आपको वो नाश्ता देंगे और कहेंगे ठीक है दिन आप बाहर जाओ। अच्छा, दिन आपने बाहर गुजारना है, आपको काम करो, जो कुछ भी आपको मिलता है नहीं मिलता, शाम को आप आओ, आपको रहने के लिए जगह देंगे, रिहाइश आपको मिलेगी। वाह, ठीक है, ज़बरदस्त। तो इस तरह से है। देखें क्या बात है। हाँ, मतलब इंसान की कदर है वहाँ पर। अच्छा, ये नहीं कि आपको वो सड़क पे जो है वो सोने के लिए छोड़ देते हैं, मरने पाकिस्तान के के लिए। अलावा हर जगह कदर है। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। तो नहीं, वो ख्याल करते हैं इटालियन लोग जो है ना, बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर वेरी काइंड, दे आर वेरी अच्छा। हेल्पफुल एंड आई थिंक दे लव ह्यूमन बीइंग। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मेजॉरिटी, आई वुड से अबाउट 80 to 90% पीपल दे आर गुड बाय हार्ट। वो अच्छे लोग हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये मतलब गरीब मुल्क से आई हैं, ये ज़रूरत है इनकी। और वो देखें हम लोग जो है ना 10-10 मतलब उसको अकीर नहीं समझते। ठीक है, और ये रिस्पेक्ट देते हैं कि यार ये बेचारे मतलब वो हैरान मुतासरीन है। देखें कि हम 5-5, 10-10 साल हम घर नहीं जाते, फैमिलीज को नहीं मिल पाते। अच्छा, तो वो तो हैरान होते हैं कि इतना अर्सा आप किस तरह से फैमिली से दूर रह या बीवी बच्चों से। तो फिर उनको समझ आती है कि भाई ये मजबूरियाँ हैं इनकी, इस वजह से। तो इटालियन बेसिकली लोग अच्छे हैं। अच्छा, ये वो रियलिटी है ना जो आपको एक्सपीरियंस मतलब ही बताएगा। आप जितनी भी यूट्यूब पे या टिकटॉक पे वीडियोस उठा के देख लें, वो आपको तस्वीर का जो फ्रंट वाला जो है ना रंगीन रुख है वो ही दिखाते हैं, वो वाइट वाला नहीं दिखाते कि उसके अंदर क्या क्या है। तो इससे ये है कि खालिद भाई के एक्सपीरियंस से आपको ये पता चल जाएगा कि यार ये ऐसा नहीं है कि जो लोग कोई जर्मनी भाग रहा है या इधर उधर किसी और कंट्रीज़ में जाते हैं या गल्फ में जाते हैं तो वो यहाँ अप्लाई करें जहाँ इंसानियत की कदर भी है। जी खालिद भाई कंटिन्यू करें। हाँ, मैं बात ये कर रहा था कि इटालियन लोग हैं ना भाई बहुत अच्छे हैं। बाकी देखें ऑल फिंगर नॉट इक्वल, ठीक है ना। तो चंद लोग हर जगह पे होते हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। वो अच्छे नहीं होते, तो रेसिस्ट भी होते हैं। कुछ एरियाज़ हैं, कुछ एरियाज़ थोड़े बहुत वहाँ पर, और लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने अपने तर्ज अमल से खुद ही कुछ ऐसी चीज़ें की हैं कि वो लोग थोड़े से हमसे मुतनफ़र हो गए। अच्छा, हाँ, हम जहाँ जाएँ वहाँ हाँ, अपना आप तो बताते आप हैं, ऐसा ही है। तो वो सही नहीं है। तो बाकी ये है कि लोग अच्छे हैं, काम मिल ही जाता है अल्लाह का। अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का बताएं कि भाई जो बिल्कुल डल है मेरी तरह, जिसको कुछ नहीं पता। हाँ, जिसको कुछ नहीं आता ना, वो एग्रीकल्चर में जाता है। एग्रीकल्चर में ये है कि अब बहुत सारे काम हैं। ठीक है, आप पौधे लगाने वाला काम हर बंदा कर सकता है। ऐसा ही है। थोड़ा सा वो क्या कहते हैं केई चलानी, ठीक है, या कोई चाहें काटनी, एक दो दफ़ा करने से बंदा सीख जाता है। ठीक हो गया। तो इसके भी कम से कम चले, ज़्यादा नहीं तो 30-35 यूरो आजकल आपको मिल ही जाएंगे। मतलब अच्छा। बहुत माठे हालात में, बहुत हल्का, मतलब इलाका ऐसा है जो बहुत नरम है, मतलब पैसा वहाँ पर इतना नहीं है। लेकिन वहाँ पर ये होता है कि रिहाइश भी सस्ती है फिर। ठीक है, अब 70-80 रुपये पर मंथ। अच्छा, ठीक है, ऐसा भी ऐसे एरिया भी यहाँ पर, बल्कि पहले तो 40 रुपये था, 50 रुपये महीने का था। अच्छा, लेकिन उस वक्त उधर डेली भी 25 रुपये थी। ठीक अब डेली जो है 35-40 के करीब हो गई है, तो वो उन्होंने किराया भी जो है ना 80 के करीब कर दिया। नहीं मतलब अब आप देखेंगे अगर 40 रुपये आप पर डे कमाते हैं और पर डे आपका एक्सपेंस क्या होता है, मतलब नॉर्मली आप अगर खाना पीना करते हैं। देखिए, आप खुद अगर अपना खाना पीना करते हैं, ज़्यादातर तो ये होता है लोग जो रहते हैं ना इकट्ठे शेयरिंग, तो उनका मंथली खा पी के, अच्छा खा पी के ना 100 के करीब आ जाता है, यूरो के करीब। अच्छा, सिर्फ खाने पीने का? हाँ, खाना पीना अच्छा आप खाएं। और रिहाइश? रिहाइश का तो फिर ये वो अलग होगा ना। ठीक है, मतलब 150 हो गया। हाँ, 150 से ऊपर नहीं होता। 150 यूरो आपका पूरे मंथ का? नॉट इन एवरी, मतलब हर इलाके में नहीं है। जो अब मिलान है, रोम है, या जो थोड़े से मतलब डेवलप्ड इलाके हैं जहाँ पर जॉब भी मतलब अच्छी तरह हैं, वहाँ पर आपको फिर किराए भी ज़्यादा देना पड़ता है। मतलब ये है कि जहाँ
اب ظاہری بات ہے جہاں 40 روپے اگر پر ڈے آپ کو 40 یورو میں وہاں پر کرایہ بھی 70-80 ہے، وہ وہاں کرایہ 17 جہاں آپ کو پر ڈے جو ہے وہ 100 یورو مل رہے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے 100 نہیں ملیں گے آپ کو، اباؤٹ 50 کے قریب، 60 50 55 60 کے قریب مل جائے گا. تو وہاں جو ہے وہ جو رہائش ہے 120 150 ٹھیک ہے 200 بھی ہے اگر آپ ان دا ہرٹ آف سٹی، یا اسے کہتے ہیں ہم تو انگلش میں اس میں انگلینڈ میں تو سٹی سینٹر کہتے ہیں نا، ہم ادھر کہتے ہیں چینترو. اچھا ادھر چینترو کہتے ہیں، مطلب یہ سی کو چے پڑھتے ہیں. اتنے تے چنترا آتے ہیں تیز طرح نہیں یہ چنترو سے کہتے ہیں چنترا سینٹر ہے، ٹھیک ہے. اچھا ہر گاؤں میں ہر ٹاؤن میں شہر میں چنترو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جہاں پر مطلب یہ سینٹر جسے کہتے ہیں، ٹھیک وہاں ہے. پر بینکس بھی ہوں گے، مطلب بہت مٹھا گاؤں ہے نا، اگر وہاں بھائی چنترو جو ہے وہاں پر جو 4-5 دکانیں بینک شنگ یہ چیزیں ہوں گی. اچھا مال کیا ہاں مطلب مال تو مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ڈیولپ ایریا ٹھیک ہے. ہاں لیکن آپ مطلب اس سے یہ لگتا ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں اس انفارمیشن سے، اگر ماٹھے سے ماٹھا بھی کوئی ایریا ہے تو وہ بھی آپ کو مطلب ہے کہ اگر اس کی 40 یورو آپ کو کم سے کم جو ہے پر ڈے ملے گا ہی ملے گا، ٹھیک ہے. اور منتھلی آپ کا جو مطلب ایک اچھا کھا پی کے کرایہ شرائے ڈال کے وہ تقریباً 150 یورو کے قریب آپ کو آ جائے گا. جو علاقہ مطلب ماٹھے کی بات کر رہا ہوں، کم پیسے ہیں، ہاں جہاں کم پیسے، اور جو اچھا علاقہ ہے وہاں رہائش بھی اچھی ہے تو وہاں تقریباً آپ کا 200-250 چلا جائے گا یورو. ہاں 250 تقریباً 250 یورو مطلب وہ اچھا کھا پی کے اچھی رہائش کا. اس میں یہ نا کہ شیئرنگ جب آپ کرتے ہیں نا، شیئرنگ میں آپ کا 80-90 تقریباً آتا ہے، اتنا آتا ہے. اچھا شیئرنگ میں تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. اگر آپ اکیلے کریں گے اکیلے کھائیں گے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر شیئرنگ میں اگر آپ 100 یورو بھی منتھلی ہر جگہ پہ آپ اسٹیمیٹ رکھیں، ہاں 100 تقریباً کر لیں، ٹھیک ہے. اگر اس پھر کمائی کا کیا ہے، مطلب اگر آپ کا 30 دن آپ کماتے ہیں تو اس میں کیا؟ نہیں 30 دن کام کہیں بھی نہیں ہوتا. اچھا کام ہوتا ہے آپ کا، دیکھیں نا جب بارش ہوگی ٹھیک ہے کام نہیں ہوگا. آؤٹ سائڈ دیکھیں کھیتوں میں کام کرنے والے نا، بارش والے دن تو کام نہیں ہوتا وہاں، ٹھیک ہے. جی اور ویدر کیسا ہے، بارش زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ؟ بارش ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ ایریاز ہیں جہاں پر بارش زیادہ ہوتی ہے، کچھ ایریاز ہیں جہاں پر بارش بہت کم ہوتی ہے. اب وینز ہے، ونیزیا، یہ ایریاز ہیں. ابھی میں لاسٹ ٹائم جہاں پہ رہا ہوں ٹریویزو کے پاس، تو وہاں پر بارشیں ہوتی ہیں، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے بہت، ٹھیک ہے. تو باقی کچھ ایریاز جیسے کلابریا ہے، ریجو کلابریا، ریجومیلیا، ٹھیک ہے، مختلف ریجنل کہتے ہیں. تو وہاں پر کلابریا جو ہے وہ تھوڑا نسبتاً گرم ہے. اچھا وہاں پر اتنی مطلب بارشیں نہیں ہوتی ہے. نہیں میرا کہنے کا مقصد ہے دیکھنے والے کو یہ سمجھ آئے کہ آپ وہاں جاتے ہیں تو ایک آپ کھا پی کے گھر کے کیا کر سکتے ہیں، کما کیا سکتے ہیں. آپ چلیں ایک اسسمنٹ کرتے ہیں، 35 یورو سے 40 یورو آپ کا، 40 کر لیں، چلیں ٹھیک ہے 40 کر لیں. اچھا پھر کام کا یہ ہے کہ اباؤٹ 5 days a week، ٹھیک ہے. جن دنوں میں کام ہوتا ہے زیادہ، یا بندے کو چاہیے کہ اس نے کہا کہ بھائی مجھے کام جو آپ نے ختم کر کے دینا ہے ود ان کتنے دنوں میں، پھر میں بھی آپ کے 30 دن بھی لگ جائیں، پاسبل ہے. لیکن ادروائز آپ کے 15 سے 20 دن ہیں، 15 سے 20 تک لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی کیا اماؤنٹ بن جائے گی؟ اب آپ چلیں منیمم 15 ہی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے 15 کر لیں اور 40 کے حساب سے کر لیں. جو وہ اتنے نہیں بنتے آپ کے. 15 دن تو آدھا مہینہ ہو گیا نا، آدھا مہینہ پھر 15 ضرب 40 کرے، 15 چوکے 60 چھوڑے تو 600 بنتا ہے. 600 میں پھر آپ کا، اگر آپ ایک ماٹھے علاقے کی بات کر رہا ہوں نا، جب پیسے کم ہیں، جہاں 70-80 آپ کو کھا پی کے آ جاتا ہے رہائش وغیرہ ڈال کے، مطلب لیکن پھر بھی خلط بھائی آپ کو کم سے کم 400 یورو تو آپ بچا ہی لیتے ہیں. تقریباً 400 آرام سے. یہ آپ ورس کنڈیشن بتا رہے ہیں، آئیڈیل نہیں بتا رہے. اگر 400 یورو بچتا ہے تو پاکستانی کتنا بن جاتا ہے؟ 400 300 دیکھیں نا، 300 کا لاکھ جو ہے 323 اگر ہے، 330 کے قریب ہے آج کل ریٹ، تقریباً 30-32 کے قریب، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو ایک آپ دیکھ رہے ہیں 1000 کا نا، 100 یورو کا بن گیا 32,000. ٹھیک ہے. آپ 32 کو اب 4 سے کر لیں، 1.5 لاکھ کے قریب. ہاں 1.25 لاکھ اباؤٹ تقریباً. ہاں یار دوستو بات یہ ہے کہ ہم گلف میں جاتے ہیں، گرمی ہے شدید، وہ آپ کو بڑا حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، بڑا مشکل ہے کام کرنا وہاں پہ. اگر اس حساب سے آپ اٹالین کو دیکھیں جیسا خالد بھائی بتا رہے ہیں کہ ایک ورس کنڈیشن میں بھی آپ 1,00,000-1.25 کھا پی کے آرام سکون سے بچا سکتے ہیں، جہاں آپ کو رسپیکٹ بھی ہے، جہاں انسانیت کی قدر بھی ہے، ٹھیک ہے.
تو ہم کدھر بھاگتے ہیں جی گلف چلے جائیں. حالانکہ یہاں بھی 6-7-8 لاکھ روپے سے کم کوئی ویزا چیزیں نہیں ہے. میں بھائی کے لیے بھی کافی دفعہ اپلائی کیا ہے میں نے, مطلب دیکھتا رہا ہوں, مجھے 6-7 لاکھ میں کوئی چیز نہیں ملی, مطلب اس سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی آگے چلتے ہیں. خالد بھائی سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ویزا پروسیس کیا ہوتا ہے, آپ کو کیسے وہاں اپلائی کر سکتے ہیں, یا اس کا کتنا ایکسپینس پڑتا ہے, یہ ساری ڈیٹیل بھی پوچھتے ہیں. ابھی فی الحال ان سے پوچھتے ہیں کہ جی ویدر کے بارے میں تھوڑا بتائیں. اچھا, ویدر سے علاوہ جو اصل مین چیز ہے, ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج بتائیں کہ آپ اٹلی کے اندر آپ کو کیا چیز ورس فیس کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح ابھی آپ نے اس کی ایڈوانٹیجز بتائی ہیں کہ آپ کو جاب اپرچونیٹیز اچھی ہے, کھا پی کے ہر چیز کر کے ورس کنڈیشن میں بھی آپ 1 لاکھ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپے مہینہ بچا سکتے ہیں. تو اب اس کی کوئی ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوں گی اس ایریے کی, اس کنٹریز کی, وہ کیا ہے؟ یہ ایریا کے ڈس ایڈوانٹیج تو دیکھیں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جس ایریا میں رہ رہے ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات آپ کے جو نیبرز ہیں, جو ادھر لوگ ہیں, وہ اگر موسٹلی اچھے ہوتے ہیں, موسٹلی اچھے ہی ہوتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم زیادہ تر رہتے ہیں جا کر پاکستانیوں کے ساتھ ہی. ٹھیک ہے نا, مطلب آپ اگر کوئی حرام پائی والی سچویشن نہ کریں, خود پنگے نہ لیں, تو آپ کے ساتھ کوئی بالکل وہ مسئلہ کوئی نہیں ہے. اگر آپ خود ٹھیک ہیں, اچھے ہیں, تو آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں. پولیس آپ کو ایسے روک کے نہیں جیسے کہ آپ کو یہاں تو ہر جگہ نہیں جی, جہاں سے نکلیں تو جہاں وہیں روک لیتے ہیں جی, پروو یور آئیڈینٹی. وہ نہیں ہے. اچھا, وہ کام آئیڈینٹی اس طرح سے چلیں, مطلب دے آر اتھورائزڈ کہ وہ آپ کو چیک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, بٹ موسٹلی وہ ایسا نہیں کرتے unless you are involved in some sort of illegal activity or involved in an accident or a fight or you have misbehaved with someone. You understand what I mean to say? کہ کسی لڑکی کے ساتھ آپ نے کچھ چھیڑخوانی کر دی کسی بندے کے ساتھ, تو دین مطلب پھر آپ کو وہ اسٹرکٹلی آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ کریں گے. کیونکہ جو مارل جو ہے نا چیزیں, اس پر خواہ ان کا اپنا مطلب مارل ویلیوز جیسی بھی ہیں, مطلب اپنے بندے ہوں یا کسی اور کر, لیکن جو ایک جنرل ایتھکس ہیں وہ اگر کوئی بندہ اس میں آتا ہے تو دین دے آر اسٹرکٹ. اچھا, باقی جو مسلمان ہیں ان کی نماز وغیرہ یا یہ چیزیں ہیں, یہ جیسا رمضان آتا ہے, یہ چیزیں, عید آتی ہے, یہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ ہاں, اس میں تو یہ نا کہ مسجدیں تو تقریباً بڑے شہر میں تو ہیں کافی, جو چھوٹے شہر یا قصبے ہیں ان میں بہت کم ہے. ہاں, جہاں پر آبادی تھوڑی بہت بڑھ جاتی ہے, ہوتی ہے لوگوں کی, مسلمانوں کی, وہ عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایک گھر کرائے پہ لے لیتے ہیں جگہ, تو اس کو دے کنورٹ انٹو ماسک, مطلب ناٹ فزیکلی اس طرح وہ کنسٹرکشن وائز نہیں کہ کنسٹرکشن کر کے اس طرح محراب میں رکھا کچھ, اس طرح بھی کرتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بھائی کس طرح کا ایریا, آپ کون سا سے اجازت لینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر لوگ ادھر نماز پڑھتے ہیں اپنی. باقی عید کی نماز یا جمعے کی نماز کے لیے یہ کہ پھر آپ کو قریبی کسی اور بڑی مسجد میں جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بڑا قصبہ ہے یا سٹی پاس ہے آپ کے, وہ عید آپ وہاں پہ جا کے پڑھیں گے. تو ایسے گاؤں بھی ایسے مطلب تو عید کے اوپر کیا آپ کام پہ ہیں جہاں تو پر آپ کو مسجدیں ریلیکسیشن دیتے ہیں عید کے اوپر کہ یہ ٹھیک ہے آپ کا ایک تہوار ہے تو آپ اس کو انجوائے کریں گے؟ نہیں, وہ تو دیکھیں جیسے ان کے کرسمس وغیرہ ڈیز ہیں, دوسرے نیو ایئر ہے یا باکسنگ ڈے جسے ہم کہتے ہیں 26 دسمبر, تو یہ چھٹی کرتے ہیں عام طور پر. ٹھیک ہے, تو ہم بھی جو ہے زیادہ تر عید پر چھٹی کرتے ہیں. باقی ان کو تو نہیں پتا نا, وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کام کرو, لیکن جو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو چھٹی کریں, کوئی مسئلہ نہیں. تو جب ان کی یہ ایونٹس ہوتے ہیں تو اس میں کوئی بینیفٹس بھی دیتے ہیں, کچھ لیوریج وغیرہ کسی قسم کی؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, دیکھیں جی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ مالک آپ کا اچھا ہے نا تو وہ آپ کو پاسبل ہے کہ آپ کو کچھ تھوڑے سے ایکسٹرا پیسے بھی دے دے. اچھا, ہاں مے بی. باقی کچھ ایسے مطلب اچھے مالک بھی ہیں جو آپ کو جو آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو آ کر کافی پوچھیں گے. اچھا, اور ساتھ آپ کے کوئی کیک وغیرہ, کوئی اس طرح بسکٹ وغیرہ وہ بھی دیں گے. لیکن خالد بھائی ادھر بھی آپ کا اپنا اخلاق ہے کہ آپ کیسے ان کے ساتھ بہیو کرتے ہیں, ریٹرن میں آپ کو ویسے ہی ملے گا. اگر دیکھیں نا, اگر آپ کام ٹھیک کر رہے ہیں, اچھا کام ہے, محنت کر رہے ہیں, اور مطلب آپ جہاں مرضی بھی جائیں, آپ کی نیت صاف ہے, آپ باکردار ہیں, تو آپ فائدے میں رہیں گے. جو جنرل رولز ہیں, جنرل چیزیں ہیں, جو انڈرسٹینڈنگ ہے جنرل ایک کام کی, وہ تو پوری دنیا میں ایسے ہی ہے نا.
ایمانداری سے کام کریں, محنت سے کام کریں, صحیح طرح سے کام کریں, تو مطلب کہ خوش ہوگا آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. ہاں فیکٹری وغیرہ میں اگر آپ کام کر رہے ہیں کسی جگہ پر, یا ایک فرم ہے اسٹیبلشڈ فرم, وہاں پر آپ کو نیو ایئر کا بونس بھی ملے گا. اچھا. اور یہ جو کرسمس ہے, کرسمس پہ بھی آپ کو اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو سنڈے کو تو عموماً جو ہے وہ ڈبل آپ کو ملتا ہے. اچھا. سنڈے جو ہے, اور سیٹرڈے آپ کو 1.5 ملتا ہے. میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں, لیکن ادھر بھی یہی رول ہے. لیکن جو مطلب اچھی فرمز ہیں یا بڑے سٹورز ہیں, جیسے وہاں پر لیڈل ہے, پینی ہے, میٹرو ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو خالد بھائی نے پہلے جو ڈیٹیل دی ہے وہ یہ تھی کہ آپ ایگریکلچر کے ریلیٹڈ انہوں نے ڈیٹیل دی ہے. دوسری جو ابھی یہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر سکلز اور سب سے بیسک چیز ہے آپ کی لینگویج ہونی چاہیے. پھر آپ کو یہ جو اچھی ریپیوٹیڈ کمپنیز ہیں, مالز ہیں, ان کے اندر آپ کو جاب اپرچونیٹیز ملتی ہیں اور ان کے انسینٹیو بھی زیادہ ملتے ہیں. لیکن اس کی بیسک جو ہے وہ آپ کی ڈپینڈ کرتا ہے لینگویج کے اوپر. ظاہر بات ہے آپ کو زبان ہی نہیں آتی تو آپ کیا مال کے اندر ہی ہیں اگر, تو وہ کیا کریں گے. فرض مال اگر کسی آپ اس پہ ہیں کپڑوں کی کسی شاپ پہ ہیں تو کوئی آ جاتا ہے تو آپ کیسے اس کو ڈیل کریں گے. یہی سیم ہے. اس لیے بیسک یہ ہے کہ آپ کو لینگویج سیکھنا ہے. اب خالد بھائی آپ ہمیں یہ تھوڑا گائیڈ لائن کریں کہ اس کا پروسیس کیا ہے, جو ہے ویزا پروسیس. ویزا, اچھا, جو سیزنل ویزا ہے نا جی, سیزنل ویزا, ایگریکلچر کی بات کریں, کی سیزنل ویزا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ ہوگا کہ اسے اٹالین میں کہتے ہیں نلا اوستا, NULLAOSTA, نلا اوستا. ہاں ہاں, نلا اوستا کہتے ہیں, جسے کہتے ہیں ورک پرمٹ. اچھا نلا, یہ نلا اوستا جو کہہ رہے ہیں وہ ہی ہے. ہاں نلا اوستا, ٹھیک ہے. تو نلا اوستا جو ہے وہ تقریباً 9 منتھ کے لیے نا ایشو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ڈپینڈ کرتا ہے 6 کے لیے بھی ہو سکتا ہے, 9 کے لیے بھی ہو سکتا ہے, لیکن یو کی ناٹ اپلائی دیٹ آن یور اون. یہ نلا اوستا کیا ہوتا ہے؟ نلا اوستا جو ہے نا یہ ورک پرمٹ ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ورک پرمٹ کو نلا اوستا کہتے ہیں. وہ اپنے آپ سے آپ اپلائی نہیں کر سکتے, کوئی ویب سائٹ ان کی نہیں ہے. اچھا. آپ کا جو امپلائر ہے, فیوچر امپلائر, ٹھیک ہے, ہی ہیز ٹو اپلائی ریکویسٹ, وہ کرے گا آپ کے لیے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ اسے ڈاکومنٹ دینے پڑیں گے اپنے, پاسپورٹ ہوگا جو بھی ہے, ٹھیک ہے. پاسپورٹ میرے پاسپورٹ ہی ہوتا ہے, انف ہوتا ہے, نام ہوتا ہے, تصویر وغیرہ, ان کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو وہ یہ تو بڑا سمپل ہے. ہاں سمپل ہے, لیکن اس کے لیے جیسے یہ دبئی یا سعودیہ میں کفیل ہوتا ہے. بس آپ کا کفیل وہ سمجھ لینا, آپ کا کفیل وہ جو فیوچر امپلائر ہے وہی ہے نا. اچھا. وہ آپ کے لیے اپلائی کرے گا. آپ وہ اٹالین ہوتا ہے بندہ, اٹالین ہوگا, وہ جس کی فرم ہے, ٹھیک ہے, جس کی فرم ہے, جو ایگریکلچر فرم ہے, ٹھیک ہے, یا فیکٹری ہے, کارخانہ ہے, کچھ بھی ہے, تو وہ آپ کے لیے کرے گا, ٹھیک ہے. لیکن ایک عام بندہ اس کو کیسے اپروچ کر سکتا ہے؟ عام بندہ اب یہ کہ یا تو آپ کے پاس انفارمیشن اس فرم کی, ٹھیک ہے, وہ جو ٹھیکیدار بڑا مطلب جو بھی ہے, ایک اس پاس کھیت ہیں, بہت مطلب ٹھیکیدار تو ہم وہ کہتے ہیں جو ٹھیکے لیتے ہیں, جو مالک ہے سمجھ لیں. اگر آپ کے پاس اپروچ ہے, اس کا نمبر ہے, اگر آپ, لیکن پھر دین وہ اٹالین لینگویج سے وہ بولے گا. کچھ ایسے بھی ہیں جن کو انگلش بھی آتی ہے, تو اس سے آپ رابطہ کر کے, لیکن آپ رابطہ کر کے کیا کہیں گے اسے, ٹھیک ہے. اگر آپ اسکلڈ ورکر ہیں, ٹریکٹر آپ چلا سکتے ہیں, یا آپ ایک اسکلڈ گارڈنر ہیں, اسکلڈ آپ کو مطلب کھیت کے کام میں انٹرویو آپ سے لے لے گا, وہ آپ سے آن لائن انٹرویو ہو سکتا ہے, لے لے. اگر آپ کو وہ پسند کرتا ہے, ٹھیک ہے بھائی یہ بنا میرے کام کا ہے, اس کو کام آتا بھی ہے, ٹھیک ہے, لینگویج بھی تھوڑی بہت چلو آتی ہے, پاسبل ہے. گاؤں میں ہر بندہ, میں ہوں گھر میں گارڈننگ کرتا ہوں, مجھے سارا اس کا نو ہاؤ کا پڑتا ہے, مطلب کچھ بھی نہیں آتا مجھے, یہ تو آتا ہے نا سارا کچھ. لیکن یہ ہے کہ جو بیسک یہ ہے کہ آپ اس تک اپروچ کیسے کر سکتے ہیں. اس کا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے کوئی نہ کوئی جاننے والے دوست یار جو بھی ہوتے ہیں باہر, آپ ان سے بات کرتے ہیں, تو وہ اب اس مالک کو کہے گا بھائی مجھے آپ اس بندے کا ملاسہ نکلوا دیں. ٹھیک. اچھا یہ جو ٹھیک ہے, یہ جو ابھی ویڈیوز بنا رہے ہیں جی, میرے پاس 1000 ویزا ہے, وہ اٹلی کا جی, میرے پاس 2000 آیا ہوا تھا, یہ کیا سین ہے؟ مطلب یہ یا تو ان کی وہاں تک اپروچ ہوتی ہے, یہ کیا سین ہوتا ہے؟ یہ ہے نا کہ کچھ لوگ یہ اٹالین ہے نا, یہ شروع میں یہ جو ورک پرمٹ ہے نا فری ایشو کرتے تھے. اچھا. فری ایسے ہی دیتے, ٹھیک ہے جی, ہمیں بندہ چاہیے, ٹھیک ہے جی, تو وہ پاسپورٹ, ہاں بھائی یہ ہے,
تو اس کو ٹھیک ہے جس کا نولا اس کو میں بنوا دوں گا, ٹھیک ہے. اب پھر ان کو بعد میں پتہ لگا کہ بھائی یہ بندے تو پیسے لیتے ہیں, یا پھر ہمارے لوگوں نے خود ان کو عرض کیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں, آپ جو ہے اتنے جو ہے وہ ورک پرمٹ نکال دیں اس نام پہ, جو بھی نام دیں گے. پھر وہ آہستہ آہستہ وہ پیسے لینے شروع کر دیے انہوں نے, اور فری کوئی بھی نہیں کرتا. اچھا انہوں نے بھی یہ سٹارٹ کر دیا. انہوں ظاہر ہے پیسے کسی کو برے تو نہیں لگتے نا. وہ اب پاسبل ہے 4,000 لیں, 5 لیں, 6 لیں, آئی ڈونٹ نو, ڈپینڈ کرتا ہے ہر بندے کا. وہ لیکن پھر بھی اگر 4-5 فار ایگزامپل 5,000 ہے, یہ تو ایک ہائی لیول. وہ تو وہ لے گا نا بندہ. نہیں میں ایک بات کروں کہ مالک 5,000 لیتا ہے تو پاکستانی کتنا بن جاتا ہے؟ 10 لاکھ کے قریب. 14-15 بن جاتا ہے. 14-15 لاکھ مطلب نہیں, ڈپینڈ کرتا ہے, مجھے نہیں پتا اس پہ وہ 3 لے, 4 لے, 5 لے, لیکن جو آپ کو لے کے دے گا نا وہ بھی اتنے ہی پیسے خود بھی مارے گا. اچھا 8-10 لاکھ 5 لاکھ ہر ایک بیجی کے اوپر 5-6-7 ڈپینڈ کرتا ہے کتنے آپ کو وہ بتاتا ہے. لیکن آج کل جو چل رہا ہے نا وہ 25 سے 30 لاکھ 35-40 مطلب جہاں پر جس کا داؤ لگتا ہے. اچھا لیکن بیسیکلی فلم جو ہے وہ میکسیمم 5,000 تک ہے. فلم وہ 3-4 ہزار 5 کی ہے وہ جو مالک لیتا ہے. مطلب 2 سے 5 کا آپ آپشن کر رہے ہیں نا. ایک جو ہے ٹاپ ریٹ جو ہے اس کا 5 ہے, جس کے بعد بہت ذرا کام ہے, ورک آرس بھی اچھے دے رہا ہے, وہ 5 کر لیں. ایک بہت کم والا ہے وہ 2 کر لیں, 2-3 ہے, مطلب 2 سے 5, مطلب 5 سے 15 لاکھ کا ویزا جو ہے آپ کو 30 سے 40 لاکھ میں ملتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, یہی بات ہے. کیونکہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں نا یہ ان سے لے لیتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں اور پھر اس کو بیچتے ہیں. لیکن خالد بھائی وہ اگر ان سے لیتے ہیں تو وہ آگے بھیجتے کیسے ہیں؟ مطلب وہ ایسے ہے نا, اب میں نے پاسپورٹ بھیج دیا, آپ نے مجھے اپنا پاسپورٹ بھیج دیا, ٹھیک ہے, میں نے بات کیا اٹالین سے, اس کو کہا بھائی اس کا مجھے آپ نکلوا دو, ٹھیک ہے. وہ جو متعلقہ ادارہ ہوتا ہے اس کو وہ اپلائی کرتا ہے, بھائی یہ بندہ مجھے ورک کے لیے چاہیے, یہ میں بلوانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ اس کی ڈیٹیل دے گا, وہ ادھر سے ایک پیپر ایشو کر دیں گے جسے کہتے ہیں نلا اس کا, ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے نا اب میں نے کہا ہے تو مجھے وہ دے گا. اب میں نے وہ اس وقت دینا ہے بندے آپ کو کہ جب مجھے وہ پیسے گارنٹی ہے یا جو کچھ بھی ہے ملیں گے تو میں آپ کو وہ دے دوں گا, بھجوا دوں گا. بریک کے بعد ان سے فردر اس کے اوپر ڈیٹیل لیتے ہیں. بھائی ابھی دوبارہ سے سٹارٹ کر رہے ہیں. ابھی خالد بھائی بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہے ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یا اس کے کیا بیسک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, اس کے بارے میں خالد بھائی سے پوچھ رہے ہیں. جی خالد بھائی. ہاں جی, آپ کا جو امپلائر ہے نا مطلب جو بندہ آپ کو ورک پرمٹ ایشو کرے گا, ٹھیک ہے, تو اس نے دفتر ایک جا کر وہاں پر اپلائی کرنا ہوتا ہے. ان کا ایک کلک ڈے ہوتا ہے, اپلیکیشنیں وہاں پر وہ پروسیس ہوتی ہیں اور پھر آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ, این او سی سمجھ لیں آپ. اور وہ آج کل جو ہے 12 مہینوں کے لیے ایشو ہوتا ہے, پہلے 9 مہینے کے لیے تھا, آج کل 12 مہینے کے لیے. مطلب جس بندے سے امپلائر سے میری بات ہوگی, ٹھیک ہے, اس نے جسٹ میں نے اس کو اپنا پاسپورٹ دینا ہے, ٹھیک ہے, پاسپورٹ کی وہ فرنٹ کی ایک کاپی دینی ہے بس. وہ اس کے اوپر اپلائی کرے گا کہ یہ بندہ مجھے چاہیے, ٹھیک ہے, 1 ہے 2 ہیں 10 ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے اس کا کام کتنا ہے, اس کی فارم کی اسٹرینتھ کتنی ہے, اس کی ایک اپنی ادھر اسٹینڈنگ کیسی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جب ایشو آپ کو کر دیں گے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو وہ ایک VFS گلوبل سسٹم ہے, ٹھیک ہے نا, پاکستان اور انڈیا کے لیے. تو ایمبیسی کے بھی ان کے پاس بھی انفارمیشن چلی جاتی ہے ساری, ٹھیک ہے. اب ڈاکومنٹ آپ کو کیا کیا چاہیے عام طور پر؟ جی خالد. اچھا, جب آپ کو نلا استا مل جاتا ہے تو پھر آپ نے ایمبیسی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے یا جو VFS گلوبل سسٹم ہے جیسے جیریز ہے انگلینڈ کے لیے, ٹھیک ہے, تو ان کا بھی ہے, تو وہاں پر آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس کے لیے آپ کو وہ جو ایکسیپٹنس لیٹر آتا ہے, ورک لیٹر وہاں سے ایشو ہوتا ہے, وہاں سے ایشو ہوگا, ٹھیک ہے. نلا جو بھی وٹ ایور جو اب ڈاکومنٹ کیا چاہیے آپ نہیں, مطلب امپلائر نے آپ نے اس کو پاسپورٹ دیا, نہ صرف پاسپورٹ کو چھوڑ بھی ڈاکومنٹس ہیں. آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے؟ آپ کو ایک ویلڈ پاسپورٹ چاہیے, کم از کم 3 مہینے وہ ویلڈ ہو, ٹھیک ہے, اور اس میں کم سے کم 2 صفحے تو ضرور ہونے چاہیے خالی, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد دوسری چیز ہے ایک اپروو نلا استا, ٹھیک ہے,
ایشوڈ بائی دی اٹالین پریفیکچر. اٹالین جو ہے وہ ادارہ ہے جو ان کا متعلقہ اس سے وہ ایشو ہو. اچھا اس کے بعد پروف آف سوٹیبل اکوموڈیشن ان اٹلی. ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے آپ جو مطلب یہ جو تھرو پراپر وے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اکوموڈیشن آپ کی جو ہے نا کوئی نہ کوئی اس کا ایڈریس لکھنا ہوتا ہے بھائی یہاں پر میں رہوں گا جو. ٹھیک ہے نا. اور پھر سفیشینٹ فائنینشیل مینس ظاہر ہے اسٹیٹمنٹ تو آپ لگائیں گے ہی. میرے پاس کوئی اتنے پیسے تو ہیں ہی پھر آپ نے ٹکٹ بھی لینا ہے وہاں پر رہنا بھی ہے جا کر کام تو آپ کریں گے مہینے بعد آپ کو ملے گا جو. ٹھیک ہے. اچھا سروائیو کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ 1-2 مہینے کچھ نہ کچھ تو اسٹیٹمنٹ چاہیے. پھر ہیلتھ انشورنس کوریج آپ کو وہ چاہیے. ٹھیک ہے. اور فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ویئر اپلیکیبل جہاں اپلیکیبل ہوگا نادرا کا مطلب اگر فیملی ری یونیفیکیشن آپ کر رہے ہیں پھر فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ. اگر آپ اکیلے جا رہے ہیں پھر اس کی ضرورت نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے پرووائڈ کرنی ہے. بالکل. یہ میں نے اپلائی کرنی ہے امپلائر کو جو اٹلی کے اندر ہے جو مجھے ورک ویزا دے رہا ہے. ہاں اس کے لیے جو ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے. نہیں یہ تو آپ یہ جو ایمبیسی میں آپ کریں گے نا اس کے لیے چاہیے. اچھا مطلب ایمبیسی کے لیے. ٹھیک ہے. مطلب اس بندے نے مجھے جب وہ جو پاسپورٹ آپ صرف دیں گے. نہیں پاسپورٹ تو اس کو دے دیا نا اس نے وہاں سے پروسیڈ کروا دیا. وہ کرا دیا آپ کو بھیج دیا. ٹھیک ہے. پھر ہم اس ویب سائٹ پہ جائیں گے اور اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے جو آپ بتا رہے ہیں بیسک ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے. جس میں بیسک 1-2 ماہ کی جو ہے آپ کے پاس اتنی اسٹیٹمنٹ ہونی ہے مطلب 5-10 لاکھ روپے آپ کی بینک کے اندر ہونا چاہیے. اسٹیٹمنٹ ہو پاسپورٹ ہو کم سے کم 3 مہینے ایٹ لیسٹ یا 6 مہینے. ٹھیک ہے. 2 ہوگی. تیسرا آپ نے ایک چیز بتائی 2 پاسپورٹ سائز فوٹو. ہاں وہ انشورنس کارڈ بھی آپ کا ہونا چاہیے. 2 پاسپورٹ سائز انشورنس ہیلتھ کور ہوتا ہے. ہاں انشورنس کور 6 مہینے کی ایٹ لیسٹ ہوتی ہے. ایٹ لیسٹ ہوتی ہے لیکن وہ انٹرنیشنل ہونی چاہیے نا. ہاں وہ ہی ظاہر ہے. ٹھیک ہے. وہ کتنے کی بن جاتی ہے؟ وہ بن جاتی ہے وہاں سے انشورنس جو ہے اسلام آباد سے آپ کو بن جائے گی. کتنے کی بن جاتی ہے؟ وہ میں جب گیا تھا اس وقت 1500-2000 تھا. اب 5-7 ہزار ہوگا. 10. اچھا اتنا نہیں ہوتا. وہ ٹھیک ہے. 5-10 ہزار وہ ایک نامنل ایک ریکوائرمنٹ ہے پیپروں کا وہ پیڈ بھرنے کے لیے. اچھا یہ ایمبیسی کی ریکوائرمنٹ ہے. اب اس میں فردر کوئی ریکوائرمنٹ انہوں نے ڈال لیو یا ڈالیں تو ان کی مرضی ہے. ایمبیسی آپ سے کوئی چیزیں پوچھ سکتے ہیں ان کی مرضی ہے. مطلب دوستوں بات یہ ہے سمپل سی کہ جو بندہ آپ کا جس وہاں سے جو ورک ویزا لے کے آپ کو دے رہا ہے جو جس طرح ہم سعودیہ پہ جو کفیل ہے وہ ایشو کرتا ہے ویزا ورک ویزا شروع جس کو آزاد ویزا بولتے ہیں پھر وہ یہاں آتا ہے آپ لوگ اپلائی کرتے ہو. اسی طریقے سے اٹلی کا بھی یہی سین ہے. لیکن یہ آزاد ویزا نہیں ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا آزاد کی تھا. میں ایک ایگزامپل پہ طور پہ بتا رہا ہوں کہ جب وہاں کا جو امپلائر ہوگا وہ وہاں کا جو نیشنل ہوگا وہاں کا جو سٹیزن ہے اٹالین اس سے یہ ڈاکومنٹس لے گا. مطلب لانگ ان شارٹ کہ وہاں سے آپ نے پاسپورٹ بھیجنا ہے. پاسپورٹ سے آپ کو وہ NOC اور ایک سرٹیفکیٹ دے دے گا جس کے وہ پیسے لے گا. ظاہر ہے وہ پیسے لے گا. ٹھیک ہے. جو آپ کو دے گا نا جو آپ کا جاننے والا یا جو بھی ریفرنس ہے وہ آپ سے اتنے پیسے چارج نہیں کرے گا. وہ آپ سے مے بی ڈبل کرے. کتنے کرے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ ایٹ دیٹ ٹائم جیسے ہی وہاں سے وہ اس نے ایشو کرے گا تو آپ سے لے لے گا پیسے. جب آپ ظاہر ہے وہ لوگ تو پہلے پیسے دیتے ہیں گارنٹی ہوتی ہے نا. مطلب چلے دوست کے بعد رکھوائے جو بھی کیا جیسے بھی ہے. اب نولا اس کے بعد کبھی ایشو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ڈاکومنٹ بندہ کہتا ہے میرے پاس آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ آپ پیسے اس کو دو. اب بندوں کے پاس پیسے بات نہیں ہوتے پورے زیادہ مانگ لیتے ہیں لوگ. ایسے بھی ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی بعض اوقات آپس میں معاملے ایسے ہو جاتے ہیں. تو وہ تو بائی میں آپ کی وہ ہے نا کہ آپ گارنٹی ہوتے ہیں اس کے پاس یا آپ کے بائی میں مطلب ایک کامن فرینڈ ہوتا ہے وہ گارنٹی اٹھاتا ہے. اچھا پھر ٹھیک ہے وہ اس نے دے دیا آپ نے یہ 4-5 ڈاکومنٹس جو ہیں وہاں دے دیے. یہ آپ نے اپوائنٹمنٹ پہلے لینی ہے آن لائن. ٹھیک ہے. آن لائن جب مل جائے گی اور جو ڈاکومنٹ چاہیے میں نے آپ کو بتا دی وہ پہلے دیں گے اپوائنٹمنٹ سے. نہیں اپوائنٹمنٹ جب آپ کو مل جائے گی نا ایٹ دیٹ ٹائم آپ کو یہ چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے. آپ اس کے بعد جب آپ کا ویزا وہاں سے جب یہاں اس ایمبیسی میں آئے گا جو ویب سائٹ یا جو انہوں نے بتائی آپ نے کون سا وہ بتایا تھا؟ نہیں یہ اس میں تو ہے نا VFSS کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ جائیں گے. وہاں سے پھر آپ کو اپوائنٹمنٹ ایشو ہوگی. دین آپ نے اپنے ساتھ جس دن آپ کی اپوائنٹمنٹ جس ٹائم پہ فکس ہوگی تو آپ نے یہ ڈاکومنٹس لے کے جانے. آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ویلڈ ہو. اس میں 2-3 پیجز جو ہے وہ بلینک ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. مطلب اس پہ کوئی ویزا اسٹیمپ نہ ہو.
سیکنڈ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ آپ کے اکاؤنٹ میں 3-4 مہینے سے جو ود ہولڈنگ اماؤنٹ ہوتی ہے وہ تقریباً 10 سے 12 لاکھ ہونی چاہیے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کو یہ ایک انشورنس بھی کروا لیں 6-7 ہزار روپے کی مل جاتی ہے, انٹرنیشنل کورڈ انشورنس بھی ہوتی ہے. اور یہ ساری چیزیں لے کے آپ چلے جائیں گے ایمبیسی میں. اور کمیونیکیشن کا ہاں ایڈریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مطلب وہ تو آپ کو وہی بندہ پرووائڈ کر دے گا یار اس جگہ جا رہے ہو, کیا کرنا ہے کیا نہیں, کس جگہ آ رہے ہو, علاقہ کون سا ہے, رہائش کون سی, ایریا کون سا ہے, وہ تو اچھا ڈیٹیل وہ دے دے گا. دین اس کے بعد آپ کیا ہوگا اپائنٹمنٹ اس کے بعد آپ کی اپائنٹمنٹ اگر آ جاتی ہے تو آپ کو بلاتے ہیں انٹرویو وغیرہ لیتے ہیں. اگر آپ کا ویزا اپروو ہو جاتا ہے تو آپ پاس 12 مہینے ہیں, ٹھیک ہے, جو انفارمیشن میرے پاس ہے اٹلی میں انٹر. ٹھیک ہے, ادھر ہی ہولڈ کیجیے گا. میں ذرا آگے ہیں خالد بھائی. اب میں آج وہ دعا کی تھی اس کا کھانا بھی سب کو میں نے دوستوں کو دعوت دی تھی. میں نے کہا ادھر ہی ساتھ ہی کھانا کھائیں گے, گپ شپ بھی ہو جائے گی. یہ خالد بھائی جو ہیں آ چکے ہیں. او ماشاء اللہ رضی صاحب, رضی صاحب فوٹو کرنے کا بڑا شکریہ. کتنے خالد بھائی جناب جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آ جاؤ سر کس کیس اسی اج بڑی زبردست ایک ویڈیو پہ بنانے ہیں. اچھا اچھا. وہ اٹالین جرمنی اور یوکے بھی تسی اپلائی کیوں کر سکتے ہو. یہ اس کے بیسک ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ہاں ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہونے لگی. محفل لگ گئی ہے جی, سارے دوست اکٹھے ہو گئے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ فردر آپ کو دکھاتے ہیں. اور تھوڑا سا ٹائم ہے جی کھانے میں, تب تک ہم جو ہیں ولاگ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. رضی صاحب نے جو ہے جوائن کیا ہے, ساتھ میں خالد بھائی نے کیا ہے. خالد بھائی کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ بیٹھے پلیز. رضی صاحب نے غزل تیار کی ہے. نہیں آج انہوں نے کرنی ہے, انہوں نے ایک سنائی بھی ہے مجھے. ادھر آ جائیں, ادھر سامنے آئے نا. خالد اٹالیو خالد اٹالیو جو ہیں وہ آپ کو آج غزل سنائیں گے. 2 غزلیں, ایک ان کو بیچ میں پھنس گئی تھی, بعد میں ان کو یاد آ گئی. صحیح بات ہے. آخری مکتا مجھے بھول گیا تھا. خزانے ختم ہو پھر اس کے بعد اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا جی, یہ حلیم اسپیشل میری والدہ نے تیار کی ہے جی. ٹھیک ہے, وہ ماشاءاللہ تھوڑی جی ہاں تھوڑی امی نے اسپیشل دعا کی تھی, امی نے پھر آخر میں خود پڑھا سا ماشاءاللہ. ابھی کھانا لگ گیا جی, کھانا کھاتے ہیں ماشاءاللہ. بہت زبردست ماشاءاللہ کھانا بنا ہے جی. ماشاءاللہ حلیم بڑی زبردست بنی ہے جی. خالد بھائی پسند آئی آپ کو؟ بہت اچھی, ہاں بہت زبردست ہے, بہت اچھا رہتا ہے. اور مسالے بھی ماشاءاللہ بڑا. جی سر. حلیم جی فل آف کہ اس آتے نے ٹیسٹ پارسل دی سہولت ہے نا. جی 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 کیوں نہیں. بس سلیم صاحب جس حلیم آتے ہیں نا یہ والی حلیم ہے. یہ حالی گاڑ وڈ نہیں, اس سے بڑی محنت ہوئی جی. وہ تو پلیٹ دے کر نظر ہو گیا, بڑا خلوص اور پیار دی ٹیسٹ ہے. اس کا مطلب ہے پھر حملے کی تیاریاں ہیں. تیسری پلیٹ ہے دوسری پہ جی آرامی نہ کھاؤ نا, ساتھ پہنچو نا. بڑا مال ہے, بڑا مال ہے جی, برکت ہے. ماں پانی تے لا سڈیا نے یار کھاؤ نا ماں روٹی نہ دکھانے جب چمچا نہ کھانا شروع کیا پھر وہ مزہ بہت زبردست نہ کرو. اور نیمبو بیلنس کرنے اس کا ٹیسٹ بیلنس کرنے نیمبو نہ. ٹھیک ہے.
जो है ये अपडेटां जितनी मिटदी उतनी सा भाग बैलेंस करने हैं बैलेंस ही करने हैं प्लेट ओवरफ्लो नहीं करनी ना ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਅਸਾਂ ਦਾ बैलेंस भी छोड़ो ना देख छोड़े कोई नहीं है चलो और मंगवा के देखो टेस्ट हर बंदे का डिफरेंट है ये स्पाइसी है कोई लाइट स्पाइसी है बाजू ठीक हो ही भाई साहब ने तो मां पास हटिया हां भी खाओ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜੂ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਠੀਕ ਨੇ ਹਲੀਮ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਕਿਲੇ ਦੰਦ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਨਹੀਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ठीक है जी खाने के बाद फिर गप होती है अभी खालिद भाई से जो फाइनल जो इटली का नहीं वो इटली का जो प्रोसेस है वो फाइनल स्टेज पे वो भी सुनते हैं कंसल्टेंसी भी चल रही है कंसल्टेंसी सर कंसल्टेंट भी बने जो जी 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 ये कंसल्टेंट तो बड़ा अच्छा कंसल्टेंट जो अलीम हो तेरा दियो ये करो ये तो बहुत अच्छा ग्रेट आदमी नहीं हाँ बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन देती है जी वीडियोस दे कंसल्टेंट की इंफॉर्मेशन देने ना पैसे तो तुसा लाने ना पैसे तुसा ले उसको भी इंफॉर्मेशन मतलब मुनासिब हो गया कम जो अलीम होते कम चल हां ये नवी अपडेट्स आ गया ने जी ये यूरोप से वीजा अप्लाई करने से किस तरह वीजा सरकार के विजिट पे आया टेक्निकल है कोई उसका ट्रेड है या स्टडी वाला वीजा वो डेली अपडेट होने में देखना मैं वो इसी वास्ते मैं यार इन्हां दे 3 साल ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ अभी हलीम खाने के बाद इनसे वादा भी हुआ है इन्होंने गज़ल भी 2 सुनानी है और ये कह रहे थे जब महफिल वो कह रहे हैं जब महफिल जो है सही रौनक बख्शेगी तो फिर इंशाल्लाह हाँ क्यों खालू साहब आज मौज है हाँ अल्लाह ही खैर करे खालू साहब अपना रंग दस खालू साहब पहले रोटी दो ना रंग बाद हां अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना पीना तो हो गया माशाल्लाह जी खालिद भाई जी मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह जी खालिद भाई मुझे तो बहुत मजा आया जी मैं भी आजी साहब ने पूरा मुकाबला किया 3 प्लेटां ना खादियां साढ़े तो सिर्फ कोशिश की थी मैं कोशिश की थी पर मैं अपने दोस्त पर बैठा हूं मैं उठ नहीं सकदा नहीं हो सकदा ते आजी साहब दा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਕੈਂਗਰੂ ਵਾਲਾ ਪੇਟ ਅਸਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਤੋਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਕੇ ਫਟ ਗਏ जी सर देखो खाने ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਲਿਓ ਲਜ਼ਤ ਲਿਓ ਉਸ ਦੀ 3 ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਜਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਇਹ ਦੋ ਅਖੀਰ ਭਰਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰੇ ਲੱਗੇ ਆਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਟੇਸਟ ਲਿਓ ਆਜੀ ਟੇਸਟ ਸਾਡੇ 3 ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਸਟ ਲਿਓ ਟੇਸਟ ਲਿਓ ਭਾਈ ਲਜ਼ਤ ਲਿਓ ਟੇਸਟ ਲਿਓ ਮਜ਼ਾ ਲਿਓ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਭਰਿਆ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ 3.5 ਪਲੇਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਮਚ ਨਾਲ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਹੀ ਚਮਚਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੀਡ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੋ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਲੀਕਾ ਤਾਂ ਸਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਸ ਲਓ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨਵਾਰੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ जी जी ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਆਂਦੀ ਨਾ ਕੜਾਈ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਜੀ ਟੈਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੀਸ ਚਾਸਨ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਸ ਆਪੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਆ ਰੋਟੀ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹ ਖਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆਖੇ ਤੂੰ ਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਯਾਰ ਕਿਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖਸਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਚ ਹੁੰਦਾ ਦੂਆ ਹੱਥੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੀਆ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਖਲੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਆਮਰ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਾਸਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲੇਟ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆ ਫਿਰ ਨਾ ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਫਿਰ ਆਤੇ ਲਜ਼ਤ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਜ਼ਤ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਘਾਟੋ ਘਾਟ ਉਹਨੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਾਟੋ ਘਾਟ ਉਸ ਚਸ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੇਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ
खालिद भाई कैलोरीज के मुताबिक खाना होंदा है कैलोरीज चाहिए कैलोरीज के मुताबिक नहीं खाना चर्बी दे मुताबिक ये ਅਸੀਂ ओजरी करदी ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਮੈਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ अल्लाह अकबर ਆਖਦੇ ਕਿ ਨੇ ਟੇਸਟ ਕਿਨੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਬਾਈ ਚ ਟੇਸਟ ਕਿਨੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ 3.5 ਪਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੇਸਟ ਹੋਣਾ बरल जी अल्लाह जी इना नसीब करे माशाल्लाह इन्होंने सही जज़ाक कार चढ़े दोवां ने आज दोवां ने सही पटका दोवां ने बिल्कुल फरहान भाई ने ते खालिद भाई ने अल्लाह इना नसीब करे गला में मैंने बोलना होना देखो मेजबान ने खाने सही रखा ना और इन्होंने सही उस ताकत आ की तेरा भी खाने से आंदे ते जोंदों खा देखो जी फरहान भाई खबा जरा ये आयशा पसा खादा नहीं असल तो कसूर ही कोई नहीं ना मैं तो आंदा हूं कबाब चप के आया बरल मेजबान दी तवक्को ते पूरे उतरे कोई बात ते हाजी साहब ने भी हक अदा कीता जी जी हक अदा कीता है कि भाई हां जी मेरे नाल भी टेढ़ है हां तो मैं कोल्ड ड्रिंक अपने से पाई है आखना किधर गई वो देखना ते अद्धे लगी थी वो सब के पी रहे ने खाने को पहले जरा से की स्टार्टर के अंदर ना दो तरह असली बड़ी डीजल गाड़ी है ना वो गर्म होती है तो फिर वो अपनी स्पीड मारती है बहरहाल जी जबरदस्ती बड़ा अच्छा मजा मैं एक मशवरे दी गल जी 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 ये कि माशाल्लाह इना जेडे कमेंट्स मेरे मतलब से बिल्कुल ठीक आते हैं जायज थे सुन सही आते सुन मेरा मशवरा है फरान जी 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 नेक्स्ट टाइम ना ऊंचा बोलो ऊंचा माशाल्लाह ये होता है मेजबानी दे शौक भी होते हैं अल्लाह जी तुसा और आसानियां करे खुशी देवे ने अल्लाह पाक इस करे खुशियां देवे आमीन इस दस्तरखान अल्लाह पाक कायम रखे आमीन आमीन मेरे मशवरा है या अज तो बाद मां तुसी टिफने जले दा पा के चा दी इना दोवां दा लंच पाक चले दा होवे दोवां दा नहीं नहीं क्यों इना दोवां ए मरोड़ ने फलाना खा मैं नहीं खा नेक्स्ट टाइम से दो दूंगा एक दूंगा इना दा एक असां दा मैं इस पे एतराज करसा सर क्योंकि मैं इस पे एतराज करसा कि ए 3.5 जणियां खादियां आप खाना चाहते लेकिन जिसले असां देखा नहीं शर्मे नाल खामोश हो गए इन्हां ने ज़हन है कि 4 एक प्लेटां में पहले ही सेपरेट करके चाह दो ये डोंगा है किना नो हां इन्हां दे लंच बॉक्स वखरे करो जी इन्हां परेशानी होंदी फिर सही रज के खा के इन्हां में नेक्स्ट टाइम तुसां ने फरहान भाई एंड टाइम ते दसना है ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 1000 ਜਾਂ ਅਗਲੀ 1000 ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਪੈਪਸੀ ਨਾਲ ਪਰੋੜੀਆਂ ਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ देखो खालिद भाई ਤੁਸੀਂ देखो जिस टाइम में आए ने ते आते ने मैंने है जी चाय पीने इन्होंने चाय वो परेशान हो गए नहीं यार बुलाया खाने से और 8 बजे में देते हैं ओ गल नहीं एक मिनट मैं ना आखिया जी इस तरह भाई पहले खा के इंसान ते मजा खराब होवे सी मैं चाय पी के फिर रोटी नहीं खाऊंगी ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈਟ ਕਰਨੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਚੁੱਕੀ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਾ ਨਗਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਮਿੰਟਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਓ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਾ ਮੁਕਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ 60 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸੰਗੇ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਪਕ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜੋ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਵੇ ਦਾ ਵੇਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ ਅਗਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਾਵੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਆਖਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋ ਖਤਮ ਜਾਂ ਦਵਾ ਹੀ ਦੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖਤਮ ਦੁਆ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਖਾਣਾ ਲਾਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ वो पता चला जी कि बेहोश हो गए या गश खा के टह गए गिर गए उसे दस्तरखान से बड़े परेशान हो गए मेजबान अल्लाह मैं तो खाना बड़ा बेहतरीन किस्म का पकाया पता नहीं क्या हो गया तो बहरहाल जैसे ही वो गश खा के टठा जी तो उन्होंने फौरन 1122 वाला कॉल की है जैसे भी तरीके नाल ट्रामा सेंटर देखा ट्रामे वाले डॉक्टर ने उन्होंने देखा जी नब्ज शब्ज चेक की है जिस तरह वो जंजू चेकिंग करते हैं ये जी खाना पे खांदा खांदो खांदो बेहोश हो गए और इसका खाना भी नहीं रह गया वो डॉक्टर साहब ने क्या किया उन्होंने कोई सिरप लिख के देता कि फौरन और एक चम्मच ना फौरन सिरप पी दो वो जो मरीज है ना स्ट्रेचर ते वो एकदम एक दूसरा हाथ उत्ते करके ते डॉक्टर का बाजू वो पैनल पकड़दा उस आखिया डॉक्टर साहब अगर मैं सिरप तला ले सकदा होवे ते मैं खाना ना पे खांदा कोई और हल करो इसका तो एक ही हाल है अब जी इसके बाद जी खालिद साहब महफिल लूटेंगे
جو ہیں ایک رنگ جمائیں گے. ہاں اور یہ کریں گے غزل پیش کریں گے. بڑا کمال دو حبیب ولی محمد. اچھا بالکل وہی شاعر ملانیا اوکڑا وہ بڑے اس سے یونیک قسم کی اس کی غزلوں بڑی ورائٹی ہے. وہ کڑے بڑی بڑا گانا ہے سرچ کر کے نو حبیب ولی سرچ محمد. کرنے تسی تیز ہو دستی کیوں کر یہ بھی نہیں دستی کر سن سارا ایتا پیتا کر کے سن جاؤ گے یہ بھی دینا نہیں سرچ کیتا ہے پڑنگ پڑنگ شو بھائی یہ بھی سیکل دے زمانے دے نا. ہاں وہ سٹائل وہی سٹائل اسی بوڑی علی صاحب ہے. چلو جی چلو تے سائیکل یہ مطلب سٹائل وہ سی نا. ہاں ہے دیکھو نا اور بس لگ گئے ساتھ تے اس تے ایتے پیتے اس تے اباؤ اجداد دی پوری نسل کر سن بس کیا ہوا ہے جی. پھر اس کے بعد جو ہے خالد صاحب سے ذرا سنتے ہیں غزل. کیا وہ آ گئے جی کیا وہ آ گئے. ابھی خالد صاحب سے شاعری سنتے ہیں جو انہوں نے کافی ٹائم سے ہمیں جو ہے سنانی تھی. اور یہ کہہ رہے تھے کہ جب محفل کا جو ہے وہ کہ محفل جو ہے شاعری کی آمد ہوتی ہے اور ان کو کافی ٹائم سے آمد ہو چکی ہے لیکن فرحان صاحب نے بیچ میں کھانا کو سیڑ کے ان کی آمد کو جام کیا ہوا ہے. قیامت کے بعد اب پھر آمد ہو گئی ہے. آمد یہ جیسے ہی ہم نے کیا بلایا ان کی آمد شروع ہو آمد ہے جی. بسم اللہ جی. روز مکہ وکہ جی. جی جی بسم اللہ کریں جی. ذرا آواز اونچی رکھیے گا. مجھے اصل میں بہت عرصے سے نا چھوٹے چھوٹے شعر تو بہت یاد ہوتے ہیں قطعے بھی لیکن ایک نظم اور ایک غزل جو ہے نا مجھے بہت عرصے سے یاد ہے. کیا بات ہے. تو میں سنا دیتا ہوں. ارشاد ارشاد آپ کو ارشاد 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 کریں. ارشاد میں ارشاد آپ کو سناتا ہوں جی کہ وہ ایسے ہے کہ کہتا ہے تیرا ہاتھ میں ہو اگر تو سفر ہی اصلی حیات ہے. تیرا ہاتھ میں ہو اگر تو سفر ہی اصل حیات ہے. میرے ہر قدم پہ ہیں منزلیں تیرا پیار گھر میرے ساتھ ہے. امیتابھ بچن بھی یہ شکر الحمدللہ کہ علیم زیادہ اسپائسی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی 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 آرام سے زیادہ جذباتی نہیں ہونا. جی جی جی. میری بات کا میری ہم نفس تو جواب دے کے نہ دے مجھے تیری ایک چپ میں جو ہے چھپی وہ ہزار باتوں کی بات ہے. ظالم ظالم. اس کے بعد ہے کہ میری زندگی کا ہر ایک پل تیرے حسن سے ہے جڑا ہوا. تیرے ہونٹ پھڑکیں تو صبح ہے تیری زلف بکھرے تو رات ہے. تیرا ہاتھ میں ہو اگر تو سفر ہی اصل حیات ہے. اور ایک نظم ہے چھوٹی سی. اچھا کہ بہت کار گئے ہو بہت عرصے کے بعد یہ وائرل ہوئی بہت عرصے کے بعد دو چاہنے والے ملتے ہیں جب تو ایک بندہ دوسرے سے گلہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ سال ہا سال کے بعد آج ملا ہے کوئی سوچتا ہوں میرا انداز تخاطب کیا ہو. سال ہا سال کے بعد آج ملا ہے کوئی سوچتا ہوں میرا انداز تخاطب کیا ہو. کہ اب کے آپس میں وہ پہلے سے مناسب بھی نہیں نامناسب ہے کہ میں اس کو دل آرام کہوں. مناسب ہے کہ میں اس کو دل آرام کہوں. ہے یہی بہتر کہ اب بھول کے سب پیار کے نام میں بھی اوروں کی طرح اب اسے مادام کہوں. سال کے بعد آج ملا ہے کوئی. وہ بھی کیا دن تھے کہ ہر تازہ ملاقات کے ساتھ تو سے ہوتا تھا ہمیشہ میرا آغاز کلام. کہ تو میں جو لطف ہے پنہاں وہ کہاں آپ میں ہے تو محبت کی خبر آپ تکلف کا پیام. سال ہا سال کے بعد آج ملا ہے کوئی. پھر آخر میں وہ کہتا ہے کہ سامنا پھر سے ہوا ہے تو یہ جی چاہتا ہے کاش میں ایک بار پھر اسے پیار سے تو کہتا. واہ 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 واہ. ظلم ہے جی. سامنا پھر سے ہوا ہے تو یہ جی چاہتا ہے کہ کاش میں ایک بار پھر اسے پیار سے تو کہتا. اور یوں گئے وقت کے جھولوں میں جلاتا اس کو
کبھی نغمہ اسے کہتا کبھی خوشبو کہتا سال ہر سال کے بعد آج ملا ہے کوئی سوچتا ہوں میرا انداز تخاطب کیا. واہ واہ, یہ جو انداز تکبر ہے آپ کا, یہ آپ گھر جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا. بھائی کیمرہ میرے سے نہیں موڑو, بھائی کیمرہ میرے سے نہیں موڑو. کیا بات, کیا بات, آپ کا شولا ہو تسی جی, آپ کا شوق یقین کرو, ذوق لاجواب لاجواب. مطلب یہ ساتھ نے یہ اساں اج پہلی دفعہ نا ڈسکور کیتے انہیں بہت سو یہ چیزیں ساتھ ساتھ نکل سو. ایک کوئی اساں اٹالین سناؤ اگے تسی سموسیاں تے جتنی ویرائٹی سموسا کھلانے تو بعد اتنی ویرائٹی یہ ہن ایٹم تے بندہ سورے وہ تو بندے جو بڑا جو ساتھ نے تڑکا لایا تساں نے سمجھو زبردست. پتہ نہیں لیم دا تڑکا تسی دیکھو جہاں تڑکا لگا ہے اتنے عرصے تو آخنے دے چکراں چ اللہ دے بندے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ دور سسٹم کار گئے تھے پھر وائرل دیکھ کرنا وائرل منجی دا بندوبست کریو جی. برال خالد بھائی کمال ہے یہ جڑا آپ تے تو والا کام ہے نا, اشتہار لمحہ لا چھوڑ دے تو نہ آمد ہوئی نہیں. جی جی میں آپ کو ایک انگلش کی چھوٹی سی نظم ہائے ہائے ہاں نہیں یاد آ گئی. ہاں ٹھیک. I do not want to change you. اوکے اوکے. I want you to respect me and accept me the way I am. In this way we can build a strong relationship based on reality rather than a dream. باجی فرحان صاحب بنیادی گل ہے خالد صاحب دا ہن تساں نے ذوق جڑا نا یہ ہن پیک تے پہ پیندا ہے. پیک جی پیک کراس کر گئے. ہن انگریزی چ والی ضرور مجھے بتا دینا اساں سمجھ آ گئی. اس تسی دیکھو بہت گولڈن ورڈز نے بھائی, یہ کوئی عام جی الفاظ نہیں ہیں. میں آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا. نہیں نہیں میں تو کیسے چاہتا نا اصل اپنا رزلٹ پہ نظر اس طریقے سے ریلیشن شپ قائم کر سکتے ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی ہو, یہ گل بجائے اس کے کہ وہ ایک تخیل پر ہو rather than a dream. اسی طرح اسی طرح بہرحال خالد صاحب کمال ہے. اس آپ کا ٹیچر نے ہاں ہاں بالکل گرینڈ فینالی بھی رہندی او بھی آمد ہوئی نا دے اپنی ڈاکومنٹیشن کیتی نے. امید ہے جی آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. ابھی ان کو جو اچھا اچھا سوری سوری ہوگی معیاری ہونے چاہیے مقدار دا قائل نہ میں. اوئے ہائے 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 والی زری کٹ سو نے تسی کیمرہ ہٹاؤ ہی نہ انہاں تو انہاں دی یار گلاں وچ والی زری ہوے تے حلالی ہوے بڑا ہوے تے سترا ہوے بالکل بہت نہیں سٹے نا. کیا بات. یہ دیکھو ہن تسی اس جڑا نا محسوس کرو فیل کرو پھر نیکسٹ مطلب وہ جڑے آخدے جڑے کو جو فرماندے نے تے ہن کوالٹی آسی نہیں کوالٹی نہیں نہیں انہاں آکھیا بس انف اساں تسی جڑا نا محسوس کرو آبزرو کرو. ہاں سیکنڈ پھر یہ جا چلسی تے پھر اگلی کرو. خالد صاحب دا مدعا کے خالد صاحب دا مدعا ہے خالد صاحب دا مدعا ہے کہ اساں ابزرو نہ کرو ابزار کرو. بالکل او نہ ہوے نہ پتہ لگے تساں ٹرپاں لوانیاں پے یہ گل ہے یہ ابزرو کرنے تو بعد پھر یہ جی ایک محفل لگ سی اس تو اوچی مٹن تے کام ہو سی تے پھر کہانی کچھ اور ہن ماں اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت بڑا ایتھے ذخیرہ ٹکر ہے. ہاں اور لیکن یہ ہے کہ کلاس دیکھو یہ سموسے چاہتے نہیں نکل سکتے. یہ سموسا کو لا کے پھر آتے آخر اتنے گل جی کدی نہیں کی. وہ بھائی ہوں ٹوکن تے جی گل نہیں ہوندی. ٹوکن لے نہیں جی آج ٹوکن تے جی ہوندی ہے فلاں فلاں ہو گئی اے فیلنگز نہ نہیں آ سکتی. نہیں نہیں شکتیاں آئیاں نے اندر سر تساں گل نہیں سنی ٹوکن تے نہیں گل. چلو پھر او برانگ دوبارہ پھر علیم پیکج ہو جاسی ایک ٹوکن. نہیں نہیں ہن مٹن تے گیم ہن سی ہن علیم تو گل نکل گئی. پوچھا ہوا سی نے تا ذوق گل سن جی اساں جڑی بیٹ جیتی ہے ہاں ہو سکے اسی تے اساں دا شنواری تسی جیت کی ہو جیت گئے جی اساں ہار تسلیم کر کے دی. تساں ونر ہو گئے. کیا تو بہت سٹن تسی جتنے دی خوشی ہے وہ یوسی پارٹی کرو. جتنے دوبارہ سڑنے شرط نہیں لانے نہیں تسی جتنے دی خوشی پارٹی کرو. بہرحال خالد صاحب مزہ آ گیا. مزہ آ گیا سر. واقعی محفل دا رنگ جڑا نا ڈسکور پاکستان والے بھی بھیجو انشاءاللہ اساں کول بھی انٹیک قسم دی یونیک قسم دے لوگ ہیں پائے جاندے ہیں. تو آج کا ولاگ اتنا ہی تھا جی. آپ کو جو 30,320 روپے آپ نے جو آج کا ولاگ اتنا ہی تھا.
امید ہے آپ کو جو انفارمیشن خالد بھائی نے دی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگی. اور یہ بس ایک چھوٹی سی محفل تھی, گپ شپ ہو گئی ہے دوستوں یاروں کے ساتھ. تو یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ایسی محفلیں جمایا کریں, اس سے بندہ سٹریس کم ہو جاتا ہے, گپ شپ ہو جاتی ہے, ایک ماحول بن جاتا ہے. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. یہ ولاگ کافی لمبا ہے, ایک تو وہ ایک ہمارا بیچ میں ہوا تھا کہ 1 گھنٹے کی بنانی ہے, تو یہ اس وجہ سے ہم نے 1 گھنٹے کی بنائی ہے. اور اس کو لاسٹ تک دیکھیے گا اور انجوائے کیجیے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سے اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. سر جی ٹھیک ہے سر, تھینک یو, دوبارہ ملیں گے سر. تھینک یو سو مچ جی خالد بھائی. شکریہ جی, بہت مہربانی. ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا. خدا حافظ.